सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए इमदाद की पेशकश कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को वेंटिलेटर्स, डिजिटल एक्सरे मशीन्स, PPE समेत मुतालिका अशिया की पेशकश की है। तफसीलात जान लेते हैं, ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान बताएगा दफ्तर खारजा की जानिब से क्या कहा गया इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, भारत में जो कोरोना के बढ़ते केसेस हैं और जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तान ने भारत को कोरोना से निपटने के लिए इमदाद की पेशकश की है। जो ज़रूरत मुतल्लिका अशिया हैं जिसमें वेंटिलेटर शामिल हैं, एक्सरे मशीन्स, PPE समेत दीगर अशिया शामिल हैं, उसकी पेशकश की है। जबकि तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि पाकिस्तान ने कोरोना की मौजूदा लहर के तनाज़ुर में हिंदुस्तानी अवाम से जारी यकजहती के तौर पर पेशकश की है। जबकि पाकिस्तान और भारत के मुतल्लिका हुकाम इमदादी सामान की फौरी फराहमी के लिए तरीकाकार पर काम कर सकते हैं ताकि जो भारत को इमदाद चाहिए पाकिस्तान उसको फराहम करे। और जज्बा सगाली के तहत ये पाकिस्तान ने भारत को जो है तमाम इमदादी सामान की पेशकश की है। जी ठीक है, ज़ीशान भट्टी बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो पाकिस्तान ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए इमदाद की पेशकश कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को वेंटिलेटर्स, डिजिटल एक्सरे मशीन्स और PPE समेत दीगर अशिया की पेशकश की है। इसी मामले पर बात करेंगे, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, पाकिस्तान की जानिब से भारत को इस सिलसिले में क्या पेशकश की गई है और पाकिस्तान खुद क्या इकदाम उठा रहा है? देखिए, जो भारत की सूरत हाल है वो बहुत तशवीशनाक है और जिस तेजी से ये तीसरी वेव फैल रही है इसकी लपेट से कोई भी आ सकता है, हम सब आ सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मशावरत से हमने ये फैसला किया कि इंसानी कदरों और बुनियादों को सामने रखते हुए हमें ये ऑफर करनी चाहिए, ये जेस्चर करना चाहिए। भारत के सफारतकार को फॉरेन ऑफिस बुलाया गया और उन्हें पाकिस्तान के इस खैर सगाली के जज्बे से आगाह किया गया और उनसे कहा कि अपनी हुकूमत से रिव्यू करके हमसे राब्ता करके बताएं कि हम किस तरह ये सामान उन तक हम पहुंचाएं। आसान तरीका तो ये है कि बरास्ता वाघा इसको पहुंचाया जा सकता है। हमारे जितने इदारे हैं, NCOC है, असद उमर साहब हैं, उनकी पूरी टीम जो है वो शब रोज इस पर कोशा है। लेकिन वो कामयाब तभी होंगे जब लोग तावन करेंगे। ये वैक्सीन के लिए हम कोशा हैं। वैक्सीन पूरी दुनिया में लोग इसके तालिब हैं। दुनिया में हर तरफ से दबाव है, ऑर्डर्स बेपनाह है। वैक्सीन आते हुए वक्त लगेगा और वैक्सीन अगर आ भी जाए तो इसको इनोकुलेट करने में भी वक्त लगेगा। हमारे पास जो हम कर सकते हैं बिलफौर वो है एहतियात। चाइना पर डिमांड बेपनाह है, उन्होंने अपने लोगों को भी वैक्सीनेट करना है। 150 से ज्यादा ममालिक के उनके पास ऑर्डर्स मौजूद हैं। उसके बावजूद क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात की नौयत ऐसी है कि वो उसके बावजूद उन्होंने एज ए स्पेशल जेस्चर पाकिस्तान को गिफ्ट की है। ये जो गवर्नमेंट हासिल कर रही है वो तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। जो साहिब सरबत है वो जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो अपने वसाइल को बरूएकार लाते हुए अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें ताकि हुकूमत पर कुछ बोझ हल्का हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उधर भारत में हर आने वाला दिन कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ने लगा। मुसलसल तीसरे दिन भी रिकॉर्ड 3.5 लाख के करीब मरीज सामने आ गए। भारत में ऑक्सीजन का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। चीन ने भारत को ऑक्सीजन और तिब्बी सामान फराहम करने की पेशकश कर दी। और पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल की बात करें तो कोरोना वायरस से मजीद 157 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 6000 के करीब नए केसेस भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 11.27% रही। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर शहीद हो गया। इस्लामाबाद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज के जवान मुतहर्रिक हो गए। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पुलिस और पाक फौज के जवानों के हमरा तिजारती मराकज़ का दौरा किया। इस दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक दुकान को सील कर दिया गया और जुर्माना भी किया गया। रावलपिंडी में SOPs की खिलाफ वर्जी पर बड़ा एक्शन लिया गया। 62 दुकानें और रेस्टोरेंट्स और 2 शॉपिंग मॉल सील कर दिए गए।
کراچی میں بھی SOPs کی خلاف ورزی پر انتظامیہ نے لائنز ایریا میں قائم بجٹ بازار بند کرا دیا، جبکہ بنو میں انتظامیہ نے 700 سے زائد دکانیں سیل کروا دیں۔ گوجرانوالہ میں اسسٹنٹ کمشنر کی کارروائی میں 10 دکانیں سیل کی گئیں اور 8 مقدمات درج کیے گئے۔ کرونا کی صورتحال سنگین ہو گئی۔ ہسپتالوں میں آکسیجن کا استعمال 7 گنا بڑھنے سے قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اسلام آباد کے سرکاری ہسپتالوں کی انتظامیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ لاہور کے تمام سرکاری ہسپتالوں کے وینٹیلیٹرز بھر گئے۔ ڈریپ کا سرخ فیتہ، آکسیجن سلنڈرز اور ڈیوائسز کی درآمد میں اضافہ ہوا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ 1 ہفتے تک کیسز کم نہ ہوئے تو مکمل لاک ڈاؤن کا سوچنا پڑے گا۔ دستیاب آکسیجن کا 90% استعمال ہو رہا ہے۔ سپلائی سسٹم اس قابل نہیں کہ ایک حد سے زیادہ آکسیجن دے سکیں۔ اہلیان کراچی کرونا کی تیسری لہر سے پریشان ہیں۔ کہتے ہیں آکسیجن سلنڈر کی قیمتیں قوت خرید سے باہر ہیں، انہیں کم کیا جائے۔ کرونا کے مریضوں کو سہولیات دینی چاہیے، نہ کہ انہیں پریشان کیا جائے۔ ان کے لیے کچھ یہ کر نہیں سک رہے اور مزید مہنگائی پہ مہنگائی۔ چیزوں میں کمی آنی چاہیے، کمی بڑھنے نہیں چاہیے، اور وہ بھی مریضوں کی چیزیں، مطلب جس سے انسانی جان بچ رہی ہے، ان چیزوں میں اضافہ کرنا یہ تو اسلامی ممالک میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہماری اپیل ہے بھائی یہ سرکار سے کہ وہ جو جان بچانے والی ادویہ ہے ان پہ سبسڈی دے۔ آکسیجن کی یہ مقصد عوام کو مل نہیں رہی ہیں سہولتیات، اسپتالوں کے اندر آتے ہیں مریض لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی جان سے بڑھ کے نہیں ہے یہ چیزیں، جان ضروری ہے، یہ سلنڈر بھی بہت ضروری ہے ان کی جان بچانے کے لیے۔ کرونا کے مریضوں کے لیے آکسیجن کی ڈیمانڈ بڑھتے ہی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ سلنڈر مہنگے ہونے سے سپلائی بھی متاثر ہونے لگی۔ آکسیجن ڈیلرز کہتے ہیں کہ بھاری ڈیوٹی اور کنٹینرز کے کرایوں میں اضافے سے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اسی بارے میں اشرف خان کی خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اہم خبر کہ کیبنٹ کمیٹی برائے کرونا کی سفارشات کے مطابق پنجاب میں کرونا وائرس کی تیسری لہر میں بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر سمارٹ لاک ڈاؤن میں 17 مئی تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 24 اپریل سے لگائے جانے والا لاک ڈاؤن 17 مئی تک نافذ العمل رہے گا۔ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر سارہ اسلم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن میں 17 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ 24 اپریل سے لگائے جانے والا لاک ڈاؤن 17 مئی تک نافذ العمل رہے گا اور اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کیبنٹ کمیٹی برائے کرونا کی سفارشات کے مطابق کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر لاہور کے مزید 15 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد چودھری اپڈیٹ کیجیے گا، جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا کیا کہا گیا ہے اس میں؟ جو کرونا وائرس کی شدت ہے اس کے پیش نظر شہر کے لاہور کے مزید 15 علاقوں میں جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے، جس میں اوان ٹاؤن، فیز 2، PCS سیار سوسائٹی، گلدشت ٹاؤن، امیر الدین پارک، پیراگون، ایگزیکٹو کاٹیجز، ان میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہے۔ اس کے علاوہ امپیریل گارڈن اور مختلف دیگر علاقے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کے تحت تمام جو شاپنگ مالز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، دفاتر ہیں، یہ ان علاقوں میں جو ہے وہ بند رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر طرح کی اجتماعات کے اوپر جو پابندی ہے وہ برقرار رہے گی۔ تاہم صرف اشیاء ضروریہ جو ہیں اب وہ جو ہے ان کے آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ کھلے رہیں گے، اور مذہبی رسومات اور حتیٰ کہ جو ہے وہ جو نماز جنازہ ہے اس کی ادائیگی بھی SOPs کے ساتھ ہی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، زاہد چودھری بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے دنیا میں مجموعی طور پر ویکسین کی 99 کروڑ 39 لاکھ ڈوزز لگائی جا چکی ہیں، تاہم پاکستان میں صرف 0.7% کو ہی ایک ڈوز لگ سکی ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش بھی پاکستان سے آگے نکل گئے۔ اور اب کچھ ملکی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 26 اپریل کو NA-249 میں بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ انتخابی جلسے کے لیے مختلف کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں۔ جلسے سے پیپلز پارٹی کے مرکزی قائدین خطاب کریں گے۔ PSP اور MKM پاکستان کے سینکڑوں کارکن پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ NA-249 کے لیے انتخابی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے میں پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑے جلسے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کراچی کے حلقہ NA-249 میں ضمنی الیکشن کی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ ANP نے مسلم لیگ نون کی حمایت کر دی۔ مفتاح اسماعیل بولے، عوامی مسائل حل کرانا ترجیح ہے۔ کراچی کے حلقہ NA-249 کے ضمنی الیکشن کے لیے انتخابی سرگرمیاں تیز۔ ANP اور مسلم لیگ نون نے وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نون لیگ کے امیدوار مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا، پیپلز پارٹی سے پہلے بھی اتحاد کیا، اب بھی ہو سکتا ہے۔ PTI کی حکومت نے بلدیہ کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ حلقے کے عوام کو پانی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔
آپ بلدیہ کی غیور عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں پانی کی مد میں. جو غریب ترین ایریا کراچی کا ہے اس کو آپ پانی نہیں دے رہے, یہ ظلم ہے. لہٰذا ہمارا تو پورا وہ موٹیویشن یہ ہے اور ہماری تو پوری کیمپین اس پہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا دن رات انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ گزرے گا کہ بلدیہ کے عوام کو پانی لائن کے تھرو میٹھا ملے. اس موقع پر عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما شاہی سید نے کہا 2018 میں نون لیگ کی حمایت کی, اب بھی کریں گے. عوام سے اپیل ہے وہ ووٹ ضرور ڈالیں. ہم نے بالکل اس کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے اور برابر کا اس میں ساتھ دینا ہے, اس کو الیکشن جتوانا ہے, کوشش کرنی ہے. مفتاح اسماعیل اور شاہی سید کا کہنا تھا عوام تبدیلی کے نام سے تھک چکے ہیں. حلقے میں پانی کی دستیابی کے لیے عدالت جائیں گے, احتجاج کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے. کراچی کے حلقہ این 249 میں سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے اور اس میں فنکار بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ہمارے نمائندے محمد کامران کے ساتھ موجود ہیں میزبان اور اداکار مانی, ان سے مزید جان لیتے ہیں. کامران, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں حلقہ این 249 بلدیہ ٹاؤن میں, جہاں پہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے اس وقت جو سرگرمیاں ہیں وہ اس وقت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے. پاکستان کے نامی گرامی معروف فنکار, اداکار, ہوسٹ مانی اس وقت ہمارے ساتھ میں موجود ہیں پی ایس پی کے دفتر میں. ان سے بات کرتے ہیں. مجھے جو عوام کا والہانہ ایک طریقے سے ایک رسپانس ملا ہے, جو کہ میرے لیے نہیں, وہ مصطفیٰ کمال کے لیے, وہ کیونکہ یہاں پہ پہلے کام کر چکے ہیں. یہ جو علاقہ ہے انتہائی پسماندہ ہے, ٹوٹا پھوٹا ہے. اتنا ٹوٹا پھوٹا علاقہ کراچی کا کوئی نہیں ہوگا, لیکن جو باقیات بچ گئی ہیں, کچھ سڑکیں, کچھ وہ آخری جو تھی وہ مصطفیٰ کمال کی بنائی ہوئی تھی, سب کہہ رہے ہیں. اور لوگوں نے کہا کہ اب ہم نے سب کو آزما لیا, اب ہم مصطفیٰ کمال کو ووٹ دیں گے آنکھیں بند کر کے, کیونکہ اب مزید کوئی منجن بکے گا نہیں کسی اور کا. مصطفیٰ کمال کی انگلیوں پہ, ٹپس, فنگر ٹپس پہ یہ ایریا ہے. ان کو پتہ ہے کہ کس طرح کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے یہاں پہ. اور ہم نے یہ پرومس کیا ہے, ہم کیونکہ بھاگنے والے نہیں ہیں, باقی سب تو کوئی وفاق میں چلا جائے گا, کوئی اپنی نمبر بڑھا رہا ہے, کوئی 50 کی جگہ 51 کر لے گا, کوئی 80 کی جگہ 81 کر لے گا. ہم 0 سے 1 پہ آئیں گے اور ہم پہ زیادہ پریشر ہوگا, اور لوگوں کو پتہ ہے مصطفیٰ کمال نے ڈیلیور کیا ہے. بہت شکریہ مانی, بہت شکریہ. یہ تھے پاکستان کے معروف فنکار, ہوسٹ. ان کا یہی ماننا تھا, ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پہ جو بچی کچی جو سڑکیں ہیں وہ مصطفیٰ کمال کے دور میں ہی بنائی گئی ہیں, اور مصطفیٰ کمال کے لیے حلقے میں وہ جاتے ہیں اور ووٹ لوگوں سے کنونس کرتے ہیں, اور مصطفیٰ کمال کے لیے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے ضلع وسطی کی انتظامیہ ان ایکشن ہے. کراچی کے ضلع وسطی کے مختلف علاقوں میں لگے غیر قانونی اشتہارات, پینافلیکس اور سٹیمرز ہٹا دیے گئے ہیں. عدالتی احکامات جاری کیے گئے تھے جس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. ضلع وسطی کی انتظامیہ ان ایکشن ہے. کراچی کے ضلع وسطی کے مختلف علاقوں میں لگے غیر قانونی اشتہارات ہٹا دیے گئے ہیں. گرد آلود ہواؤں نے کراچی کا رخ کر لیا. یہ گرد آلود ہوائیں انسانی صحت کے لیے کتنی مضر ہیں, اس بارے میں آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. شہر قائد میں شمال مشرقی سندھ سے آنے والی گرد آلود ہواؤں نے شہر کی فضا کو آلودہ کر دیا, جس سے صحت کے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب باہر کی گرد آلود ہوائیں سانس یا کھانے کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں تو اس سے سانس کے مسائل جنم لیتے ہیں. یہی نہیں, جب موسم تبدیل ہوتا ہے اور نمی کا تناسب بڑھتا ہے تو الرجی کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں. جن افراد کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے وہ آسانی سے الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس سے سانس کی تکلیف, دمہ یا گلے میں خراش شروع ہو جاتی ہے. یہ جو موسم ہوتا ہے یہ ناک کو پرابلم کرتا ہے, نیزل الرجی ہے, ناک میں خارش ہو سکتی ہے, گلے کی خراش اور سانس کی نالی کی سوزش ہو سکتی ہے اور پھیپھڑے کا انفیکشن ہو سکتا ہے. تو یہ اس موسم کے اندر یہ تمام پرابلم ہو سکتی ہے. ڈاکٹرز کا مشورہ ہے کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے شہری ماسک پہنیں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ عادیہ ناز 24 نیوز کراچی.